अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आज जो मैं आप दोस्तों के साथ प्ले डिस्कस करने के लिए लाया हूँ वो शेक्सपियर के मशहूर प्लेज में से एक है जिसका नाम है जूलियस सीज़र। ये एक ट्रेजिक प्ले है और ये पहली बार 1599 में परफॉर्म किया गया। हमेशा की तरह हम इस प्ले के करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत थीम्स और मोटिव को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम करैक्टर्स को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला करैक्टर है वो ब्रूटस का आता है। ये एक सिपाही होता है और ये हीरो जूलियस सीज़र का दोस्त और सपोर्टर है और उससे ज़्यादा मुहिब वतन भी है, यानी जूलियस सीज़र से भी मोहब्बत करता है और उससे ज़्यादा वो स्टेट से रोम की आवाम से भी मोहब्बत करता है। रोम के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है और इसकी इसी मुहिब वतनी को लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और इसको जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़ कर देते हैं और फिर इसके कत्ल में भी इसको शामिल कर लेते हैं। जूलियस सीज़र इस पर बहुत एतबार करता है और ये समझता है कि जूलियस सीज़र जो है वो लालची इंसान है, ताकत का लालच रखता है। यानी ब्रूटस को ये गलतफहमी होती है कि जूलियस सीज़र जो है ताकत के लालच में है या ताकत का नशा चाहता है और ये इसकी गलतफहमी होती है और वो अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है, यानी जूलियस सीज़र अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है। ये सारी जो गलतफहमियाँ हैं ब्रूटस को होती हैं और इसी वजह से ये जो है जूलियस सीज़र के कत्ल में शामिल हो जाता है। ये करैक्टर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मफादात को अपनी स्टेट के मफादात पर तरजीह देता है, यानी अपनी लाइफ से ज़्यादा ये स्टेट अपने लाइफ या अपने घर वालों को टाइम देने की बजाय ये स्टेट के कामों में या स्टेट के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहता है, रोम के अवाम के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है वो है जूलियस सीज़र। ये एक अजीम रोमन जनरल और सेनेटर है और इस प्ले का ट्रेजिक हीरो भी है। एक अजीम जंगजू भी है और एक जंग का फातेह जिसमें उसने बादशाह को सिविल वार में शिकस्त दी। ये एक सादोलोह करेक्टर है और इसमें लस्ट ऑफ पावर नहीं है और ना ही तख्त का लालच। ये भी अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेट पर तरजीह नहीं देता बल्कि स्टेट को अपनी पर्सनल लाइफ पर तरजीह देता है। ये किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि फ़ैसलों में सख्त है और एक बार फैसला कर दे तो उस पर डट जाता है और ना ही किसी दौर अंदेश या पामिस्ट सूदसेर वगैरह की बातों पर यकीन करता है और अपनी बीवी से प्यार करने वाला है। जूलियस सीज़र ने अभी रिसेंट ये एक जंग जीती है और वो पोम्पे के खिलाफ जीती है जो कि रोम का बादशाह था। तो उसने उसको एक सिविल वार में हराया और अभी डिसाइड होना था कि जूलियस सीज़र रोम का बादशाह होगा या कोई और। उसी पे ये तकरीबन सारा प्ले जो है घूमता है। उसके बाद जो करैक्टर है वो है एंटोनी। ये सीज़र का दोस्त है और ये उसका हिमायती है और उसका वफादार है। सीज़र की मौत के बाद जब सब लोग अवाम को इस बात पर कायल कर रहे होते हैं कि जूलियस सीज़र की मौत स्टेट के लिए फ़ायदा मंद है, तो ये उस वक्त भी जूलियस सीज़र का साथ देता है और उसकी हिमायत में तकरीर करता है और लोगों को जूलियस सीज़र की वसीयत दिखाता है जिसमें उसने अपना सब कुछ रोम के लोगों के नाम किया था और आखिर में ये आम लोगों से अपील करता है कि इन धोखेबाजों को सब मिलकर पकड़ें और जूलियस सीज़र के कत्ल का बदला लें। यानी ये स्टार्ट से एंड तक ही इसकी जो वफादारी होती है जूलियस सीज़र के साथ रहती है और ये एक वाहिद करैक्टर होता है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जूलियस सीज़र का हिमायती और उसका दोस्त रहता है, क्योंकि बाकी सब जितने भी लोग होते हैं जो मेन करैक्टर्स हैं वो इसका
جو ہے جولیس سیزر کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح بروٹس ہو گیا، اور آگے ایک دو کریکٹر کیسیس وغیرہ آئیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے کیسیس کا ہے، یہ اس پلے میں ایک شاطر اور چالاک کردار کے طور پر شیکسپیئر نے متعارف کروایا ہے۔ جولیس سیزر کے قتل کی ساری پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ یہ انسان ہوتا ہے۔ دراصل یہ جولیس سیزر کی کامیابیوں سے جیلس ہوتا ہے، اور اس کو اتنا پاورفل دیکھ کر اسے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہضم نہیں ہوتی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے بروٹس کو لوگوں کا جعلی خط دکھا کر اس کے قتل میں شامل ہونے کے لیے راضی کیا ہے۔ آخر پر اس کا بروٹس کے ساتھ بھی تکرار ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اور یہ جنگ میں مارا جاتا ہے۔ جو آخر میں وار ہوتی ہے، اس میں یہ کیسیس اور بروٹس دونوں مارے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہم اگر دیکھیں تو شیکسپیئر کے تقریباً تمام پلیز میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک کریکٹر شیکسپیئر نے لازمی انٹروڈیوس کروایا ہوتا ہے جو کہ اس نیچر کا ہوتا ہے، جس کو دوسروں کی جو ہے فتح یا دوسروں کی کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے کوئی نہ کوئی منافقت یا کوئی نہ کوئی چال چلتا ہے تاکہ سب کا سکون برباد ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جولیس سیزر کے علاوہ شیکسپیئر کے پلیز میں اوتھیلو میں ایسے ہی ایک کریکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے اس رومیو جولیٹ اوتھیلو ہو گیا، اور ہنری 5 ان میں جو ہے ساری اسی طرح کا کوئی نہ کوئی ایک کریکٹر لازمی ہوتا ہے جو ایک چال چل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ کیلیفورنیا کا ہے۔ کیلیفورنیا جو ہے جولیس سیزر کی وائف ہوتی ہے، اور وہ اسے بہت پیار کرتی ہے۔ اس پلے میں اس کا کچھ زیادہ ذکر نہیں ہے، بس اس کا پیار اور لگاؤ جولیس سیزر کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور جو کہ وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسے، اور جولیس سیزر کے مرنے سے ایک رات پہلے یہ بھیانک خواب دیکھتی ہے اور جولیس سیزر کو باہر جانے سے روک دیتی ہے۔ خواب کیلیفورنیا کیا دیکھتی ہے کہ جولیس سیزر کے مجسمے سے خون بہہ رہا ہے، اور رومن اپنی تلواریں اور اپنے ہاتھ اس سے خون سے دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس خواب کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور جولیس سیزر کو کہتی ہے کہ تم آج باہر نہیں جاؤ گے، لیکن جولیس سیزر اس کی بات کو نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کریکٹر آتا ہے وہ ہے کاسکا کا۔ یہ ایک پبلک فگر ہوتا ہے اور جولیس سیزر کا مخالف بھی، لیکن وہ کیسیس اور بروٹس کو بتاتا ہے کہ انٹونی نے کیسے جولیس سیزر کو تاج آفر کیا تھا، اور اس نے اسے 3 بار لینے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو وہ اور بھی جو ہے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں وہ اس میں ہیں، لیکن جو ہم مین جو کریکٹرز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم جو 2-3 چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پورشیا جو ہے بروٹس کی وائف ہے، اور ڈاٹر آف اے نوبل رومن وہ ٹوک سائڈ سے، یعنی بروٹس کی وائف ہے، اور یہ بھی جو ہے بروٹس کے ساتھ کافی الجھتی ہے جب بروٹس اس پلان کا حصہ بن رہا ہوتا ہے جو کہ انہوں نے جولیس سیزر کو مارنے کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ تو آخر میں جب یہ پورشیا دیکھتی ہے کہ انٹونی اور آکٹیویس بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، اور ابھی بروٹس اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ مارے جائیں گے، تو یہ خود کو جو ہے ختم کر لیتی ہے۔ ایک اور کریکٹر یہاں پہ ہے آکٹیویس۔ آکٹیویس دراصل چونکہ جولیس سیزر کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو اس نے جو ہے ایک گود لیا بچہ ہوتا ہے، اس کا نام آکٹیویس ہوتا ہے، تو وہ اس کا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، تو اس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ تو آکٹیویس کا جو کریکٹر ہے وہ یہی کریکٹر، اور یہ کریکٹر جو ہے جولیس سیزر کی موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ڈرامے میں شیکسپیئر نے اس کو جولیس سیزر کی موت کے بعد ڈالا ہے، اور آخر میں یہ آکٹیویس اور اینٹونی جو مل کے جنگ کرتے ہیں وہ بروٹس اور کیسیس کے خلاف ہوتی ہے، جس میں وہ ان دونوں کو مار دیتے ہیں۔
اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں، فلیویس اور موریلس۔ فلیویس اور موریلس جو ہوتے ہیں دو سینیٹر ہوتے ہیں، الیکٹڈ آفیشل ہوتے ہیں عوام کی طرف سے، جس طرح ایک سینیٹر ہوتا ہے یا نیشنل اسمبلی آپ کہنا ہے اس کا ایک ممبر ٹائپ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دو کریکٹر ہیں۔ تو یہ جب آتے ہیں پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو انہی کو دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ایک تہوار بھی چل رہا ہوتا ہے اسی دوران، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تہوار سے زیادہ کوئی خوشی ہے۔ تو یہ لوگ عوام سے پوچھتے ہیں تو وہ عوام جو ہے وہ اس خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ آج جولیس سیزر نے ہے جو رومن جنرل کو ہرا دیا ہے، پومپے کے بادشاہ کو اس نے شکست دے دی ہے، تو ہم جو ہے اس شکست کی خوشی میں اپنا جشن منا رہے ہیں۔ تو یہ فلیویس اور موریلس جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ہو ہی خوش آمدی، جب پومپے جیتا تھا تو تم نے تب بھی ایسی خوشیاں منائی تھیں، ابھی جولیس سیزر جیتا ہے تو ابھی بھی تم ویسے ہی خوشیاں منا رہے ہو، کل کوئی اور جیتے گا تم اس کے ساتھ ہو جائے گے، تو تم لوگ جو ہو سارے وہ خوش آمدی ٹولہ ہو۔ تو یہ ان کو وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ان دونوں کو جو ہے سزا دی جاتی ہے اس بات کی کہ انہوں نے جولیس سیزر کے جو ہے سٹیچوز ان سے میڈل جو ہیں کیوں اتارے ہیں، یہ ڈیکوریشن جو ہیں وہ کیوں اتاری، اس کی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مائنر سے کریکٹر ہے سوٹ سیئر کا۔ سوٹ سیئر بیسیکلی فارچون ٹیلر ہوتے ہیں، یعنی مستقبل کا حال بتانے والے، جوتشی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا پامسٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا کردار ہے کہ وہ جو ہے سٹارٹنگ میں ہی جب واپس آ رہا ہوتا ہے جولیس سیزر کا قافلہ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ 15 مارچ کو تم خیال رکھنا تمہارے ستارے کچھ اچھا حال نہیں بتا رہے تمہارے لیے۔ تو جولیس سیزر اس کے بعد پہ دھیان نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب دوسری بار جولیس سیزر 15 مارچ کو اسٹیٹ اس میں جا رہا ہوتا ہے پارلیمنٹ ٹائپ میں اپنی حکمرانی کا تاج پہننے کے لیے، تو تب بھی یہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک خط اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس پر اس نے ساری تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں نے تمہیں مارنے کا پلان بنایا ہے تو آج اپنا خیال رکھنا، لیکن جولیس سیزر وہ خط بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو تھیمز ہیں اس کی۔ تھیمز جو ہیں وہ مین تھیمز میں فیٹ اور فری ول ہے۔ فیٹ اور فری ول کہ قسمت کیا کہتی ہے اور انسان کی چوائس کیا ہوتی ہے۔ کراؤن ریفیوزل اس میں پہلا آ جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے اس نے اینٹونی نے جولیس سیزر کو کراؤن آفر کیا 3 بار حکمرانی کا سٹارٹنگ میں، اور اس نے اس کو ریفیوز کر دیا، لیکن اس کی فیٹ کیا تھی کہ وہ کراؤن اسی کے لیے پھر دوبارہ موت کا سبب بنا کہ اس کو وہی تاج پہنانے کے لیے دوبارہ جب سینٹ میں لایا گیا تو وہاں اس کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیتھ آف سیزر اور کیسیس کہ سیزر کی موت کیسے ہوئی، اور کیسیس جو ہے کیسیس کی موت کیسے لکھی تھی، وہ چاہتا کیا تھا، اس کی فری ول کیا تھی کہ وہ حکمرانی یا سینٹ میں اپنا مین رول مین جو ہے سیٹ وہ لے یا مین جو ہے عہدے پہ فائز ہو، یا مے بی وہ حکمران بننا چاہتا ہوگا، لیکن اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ اس کی موت ہوئی۔ اس کے بعد پبلک سیلف ورسز پرائیویٹ سیلف دوسری تھیم ہے کہ لوگ اس نے شیکسپیئر نے دکھایا کہ بروٹس اور جو ہے کیسیس سیزر وغیرہ ان دونوں کی پبلک سیلف اور پرائیویٹ سیلف کیسے وہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح، جس طرح بروٹس کے بارے میں ہے کہ بروٹس کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی جولیس سیزر کے ساتھ، وہ صرف سٹیٹ کے لیے یا سٹیٹ کے آنر کے لیے مجبور ہو گیا تھا اس قتل میں حصہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ کسی ایک بندے کی ڈکٹیٹرشپ میں روم کے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اصل میں اس کو بھڑکایا گیا تھا اس پر۔ اس کے بعد کیسیئر کا ہے کہ کیسیس کی جو پرسنل وش تھی وہ مرڈر کی تھی کہ وہ جولیس سیزر کو قتل کرے۔ اس کے بعد مس انٹرپریٹیشن ہیں اور مس ریڈنگ ہیں کہ کیسے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور پھر انہوں نے کیسے لوگوں کو مس انٹرپریٹ کیا۔ کیسیس مینوپولیٹ ہو گیا بروٹس انٹو جوائننگ دا
conspiracy by means of forged letter، یعنی کہ کیسیس جو ہے اس نے مینپولیٹ کیا بروٹس کو غلط یعنی جعلی خط لکھ کے کہ روم کی عوام جو ہے چاہتی ہے کہ آپ اس قتل میں ہمارے مدد کریں اور شیکسپیئر سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو یہ ایک جو تھی مس ریڈنگ تھی۔ اور دوسرا کیسیس کی ڈیتھ ہے کہ کیسیس کی ڈیتھ نے جو ہے کیسے وہ ایک مس انٹرپریٹیشن کی کہ کیسیس جب مارا گیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے آخر میں بادشاہ بن جاؤں گا یا آخر میں پاور میرے ہاتھ میں آ جائے گی یہ سارا پلان بنا کے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انفلیکسبلٹی اور کمپرومائز دوسرا ہے اس میں کہ کچھ کریکٹر جو ہیں کمپرومائزنگ تھے اور کچھ انفلیکسبلٹی شو کر رہے تھے، جس طرح جو ہے سیزر اور بروٹس دونوں ہی ضدی انسان تھے، ایک قسم کے اناپرست انسان تھے۔ وہ روم کے آنر پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، کوئی انفلیکسبلٹی نہیں تھی ان کے کریکٹر میں۔ جبکہ دوسری طرف اگر اینٹونی کا کریکٹر دیکھیں تو وہ جو ہے چیزوں کو پولیٹیکل وے میں لیتا تھا۔ پہلے وہ جب وہ اس کے ساتھ یہ انہوں نے دھوکہ کیا بروٹس اور سیزر نے بروٹس اور کیسیس نے سیزر کو مار کے، تو وہ وہاں سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ تو بعد میں جب اس کو بلایا گیا تو اس نے پولیٹیکل طور پہ وہ آفر ایکسیپٹ کی اور واپس آ گیا بروٹس لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر اس نے کس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی بروٹس اور کیسیس وغیرہ کے خلاف۔ تو یہ ایک کمپرومائزنگ کریکٹر یا پولیٹیکل کریکٹر ہے۔ اس کے بعد ہیوٹرک اور پاور ہے کہ سم ایکشن نیڈ پاورفل، وہی بات آ گئی کہ کس طرح جو ہے اس نے اینٹونی نے اپنی سپیچ سے اپنے ورڈ سے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کی کہ نہیں جی سیزر کا جو ہے وہ قتل ناحق ہوا ہے اور سیزر جو ہے بے گناہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھا یا وہ ایک ظالم حکمران ثابت ہوتا یا روم کے عوام کو نقصان پہنچاتا۔ تو یہاں یہ چیز ہے کہ بعض اوقات کچھ جو ہے ایکشن سے زیادہ آپ کے ورڈز جو ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں۔ تو پاورفل ورڈز کا استعمال جو ہے کبھی کبھی آپ کو پاورفل ایکشن کے استعمال سے بچا لیتا ہے، اور آپ وہ چیزیں اچیو کر لیتے ہیں ورڈز کے تھرو جو آپ ایکشنز کے تھرو اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایتھکس اور پولیٹیکلز ہے جرنل، اور اس کے بعد آنر ہے۔ مین چیز ساری جو ہے اس پلے میں ہم دیکھیں تو آنر ہی ہے کہ کس طرح بروٹس نے آنر کے نام پہ ان کا ساتھ دیا اور کیسے جھوٹا موٹا آنر یعنی روم کی عزت کے نام پہ ان سب نے کیسیس کاسکا وغیرہ نے ایک پلان بنایا کہ سیزر کو آنر کے نام پہ قتل کیا گیا۔ اور لاسٹ میں جب آپ آگے چل کے میں آپ کو ویڈیوز میں بتاؤں گا جب ڈیٹیل سے ہم سمری ڈسکس کریں گے تو ان میں ہوگا کہ کس طرح یہ آنر کے نام پہ پلان بنا تھا۔ تو یہ تھی دوستو اس کی سمری تھیمز وغیرہ۔ تو اگلی ویڈیوز جو ہے ہماری پارٹ 2 اس میں ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے، جولیس سیزر کا جو ہے ایکٹ وائز اور سین وائز ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔